अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मस्जिद चखचन, जिसको मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है, इस वक्त ये एक जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद चखचन आपके सामने। अब मैं आपको इस चखचन मस्जिद का अव्वलीन ये मस्जिद क्या था, इसके बारे में मैं अवामुन्नास को रोशनास कराना चाहता हूँ। गुजारिश ये है, जब से इंसानियत ने सरज़मीन खपलू पे कदम रखा है, ये मस्जिद की जगह मुतबर्रुक रहा है। आप देख सकते हैं, ये उस ज़माने का है जब यहाँ लमाइज़म ने फ़रोग़ पाया था। लमाइज़म का दौर था, जिसको बाद में बुनछुस में कन्वर्ट हुआ। ये उस ज़माने का इबादतगाह है जिसको खपलू उस ज़माने में बहुत छोटा था और लोग वर्शिप करते थे। बुनछुस का दौर हुकूमत दौर में कि ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके जो सफ़ेदी किया हुआ है उधर तक, ये पता नहीं कितना साल यहाँ बुनछुस रहा। ये क़ब्ल मसीह के अदवार हैं, क़ब्ल मसीह के अदवार हैं। उस वक़्त यहाँ पे बोन मज़हब ने फ़रोग़ पाया। बोन मज़हब के बाद इसी जगह को कन्वर्ट किया बुद्धिस्ट टेम्पल में। ये जो सफ़ेदी आपको नज़र आता है, ये जो जगह है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। और ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना हज़ारों साल सरज़मीन खपलू में बुत मत रहा। तो ये बुत मत का वो आसार हैं कि ये जो जगह है, इधर से लेके ऊपर मस्जिद की बुनियाद तक ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। इस्लाम अमन का मज़हब है, क्योंकि अल्लाह ताला का ने इस्लाम को दुनिया वालों के लिए सबसे अमन का मज़हब करार दिया है। और इसीलिए हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में भेजा है। तो इस्लाम किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहला मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अमीर कबीर सैयद हमदानी इस एरिया में तशरीफ़ लाए। इस एरिया में तशरीफ़ लाने के बाद ना बुनछुस के दौर का इस जगह को मुनहदिम किया, ना बुद्धिस्ट टेम्पल को अमीर कबीर सैयद हमदानी ने मुनहदिम किया, क्योंकि इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी की दिल आज़ारी हो। इसलिए उस ज़माने में आप देख रहे हैं, जहाँ पे लकड़ी का जो बुनियाद उस साइड पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बीच में बुद्धिस्ट टेम्पल है, उस साइड पे लकड़ी की बुनियाद है। और उस साइड पे अंदर आप देखेंगे, इंशाल्लाह जब हम इंटर होंगे तो अंदर पत्थर का एक सुतून बनाया हुआ है। इसके ऊपर इस पूरा बुद्धिस्ट टेम्पल को पत्थर से बरवाई करने के बाद, और ये लकड़ जो आपको नज़र आ रहा है, ये उस अदवार के लकड़ हैं। और इसी से इस पूरे एरिए को डांप लिया है। इसके ऊपर पहला मस्जिद सैयद अली हमदानी ने, जो ऊपर का आपको हिस्सा नज़र आता है, जहाँ पे आपको उस खिड़की के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, वहाँ पे उसके साथ वो सना भी आपको नज़र आता है। और ये कारवी हैं। तो ये अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने इस मस्जिद को की बुनियाद रखी है। मैं आपको ये भी बता दूं,
اس زمانے کے اس مسجد کے ساتھ جب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ابھی یہاں پہ آپ کو یہ فرش لگا کہ آپ کو اس کو لوگوں نے اس کو ڈامپ دیا ہے، ورنہ یہ جو سیڑھی کے جو پتھر ہے اگر آپ کلوز اپ لے گا تو یہ سیڑھی کے جتنے پتھر ہیں میرے خیال میں یہاں سے ادھر تک ایک ہی پتھر ہے، اور یہی پتھر یہاں بھی ہے، مگر یہاں پہ لوگوں نے اس کے اوپر کیونکہ خوبصورتی کے لیے یہ سوچا کہ یہ خوبصورت ہوگا، سیمنٹ سے اس خوبصورتی کو ڈام دیا، گو کہ یہ وہ خوبصورتی ہے جو لوگوں نے اس زمانے میں محنت کر کے اس کو بنائے ہیں۔ اب میں آپ کو مسجد کے اندرونی خانے کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا آپ کو تمہید ہم نے دے دیا۔ یہ دنیا میں یہ واحد مسجد ہے جو کنورٹڈ مسجد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مساجد، جتنے بھی خانقاہیں اگر دنیا میں بنائے ہیں تو وہاں پہ یہ مسجد اور خانقاہیں ایز اے مسجد بنا ہے، ایز اے خانقاہ بنا ہے، ایز اے امام بارگاہ بنا ہے۔ اس مسجد کی یہ ویرائٹی ہے، اس کو یہ کنورٹڈ مسجد ہے، یہ بلٹ اے ماسک نہیں ہے۔ سب سے نیچے بونچھوس کے دور کا عبادت گاہ، اس کے اوپر بدھسٹ کے دور کا عبادت گاہ، اس کے اوپر مسجد، اس کے اوپر جامع مسجد ہے۔ تو دس از دی، اس لیے میں نے یہ میرا اپنا لفظ ہے، دس از اے سمبل آف پیس فار دی ورلڈ۔ یہ تمام مکاتب دنیا کے مذاہب کے لیے، یہ صرف اسلام کے لیے نہیں، یہ عیسائی، یہودی، بدھسٹ، ان سب کے لیے ایک نمونہ امن ہے جو دنیا والوں کو اس کی ضرورت ہے اس زمانے میں، کیونکہ یہ اس لیے میں نے کہا ہے مسجد چخچن از دی سائمبل آف پیس فار دی ورلڈ۔ تو آپ اب آہستہ اندر چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ جو ستون ہے، یہ جو پتھر والا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، کیونکہ ٹیمپل کے اوپر مسجد بنانے ہیں تو اس کے لیے بنیاد کا ہونا لازمی، وہاں لکڑی کا اور یہاں اس پتھر کا۔ اس ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه الله أكبر اللهم اجعلنا هادين ومهديين غير ضالين ولا مضلين الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت الله أكبر الله أكبر اللهم عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أستغفر الله
وبشجاعة علي عليه الصلاة والسلام والصفاوة وبصداقة الخديجة وجودها وبشرافة الفاطمة ونسبتها وبإمامة الحسن وولايته وبشهادة الحسين ومشقته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلے میں آپ کو بتا چکا ہے کہ یہ بدھسٹ ٹیمپل کا اس سائٹ پہ تو ووڈن کا بنیاد ڈال دیا. یہاں پہ اس سائٹ پہ اس پتھر کو ایک بنیاد تصور کیا گیا. اس پتھر کے اوپر یہ جو اوپر والا لکڑی کا بنایا ہوا ہے، یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سوراخ کر کے اس پتھر کو اس سوراخ میں فٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کنٹینیوٹی میں یہ اوپر والا جو لکڑی کا پلر ہے اس کے ساتھ ملحقہ کیا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو یہ ذہن میں آیا ہوگا بدھسٹ ٹیمپل کے نیچے سے اوپر جب مسجد تعمیر ہوئی ہے، ہاں، تو یہ مسجد کی بنیاد ہے یہ پتھر اور اس سائڈ پہ وہ لکڑ. تو اس طریقے سے ٹیمپل نے بھی اپنے جگہ پہ محفوظ رہے اور پاکیزہ طریقے سے اوپر مسجد کی بنیاد لگ جائے. اس کے بعد امیر کبیر سید علی حمدانی نے یہ جو پہلا مسجد ہے جو ابھی لوگ کہتے ہیں فاؤنڈڈ بائی امیر کبیر سید علی حمدانی، ایکچولی اس کو ہونا چاہیے تھا کنورٹڈ بائی سید امیر کبیر سید علی حمدانی، کیونکہ یہ بدھسٹ ٹیمپل سے نیچے سے بیچ میں رکھ کے اس مسجد کو کنورٹ کیا مسجد میں. اور یہ مسجد بنانے کے بعد یہ وہ مسجد ہے جو امیر کبیر سید علی حمدانی نے یہاں سے مسجد کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مسجد جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر تک وہ مسجد کا حصہ ہے. اور یہ جو ووڈ کارویں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں مختلف قسم کے آرٹ اور مختلف قسم کے کارویں جو ہوئے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کتنا عرصہ یہاں پہ جماعت ہوتا رہا، مگر اندرونی حصہ میرے خیال میں 30 سے 40 زیادہ سے زیادہ 50 لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اندر دیکھ چکا ہوں. اس میں کوئی محراب کا نشانی بنا ہوا ہے، محراب بنا ہوا نہیں ہے. تو باہر کے جب کسی دن جب یہ دروازہ کھلے گا آپ اندر چلیں، اس کے بعد اس کی بھی اندرونی حصے کو بھی آپ کر لیں. اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خپلو کی آبادی بھی بڑھتی گئی. اور کیونکہ جب یہاں پہ شروع میں اسلامائزیشن آیا تھا تو یہاں پہ صرف چخچن گاؤں تھا. اچھا ہیلم گرونگ، منڈرونگ، شنگھونگ یہ تمام اسلامائزیشن کے بعد کے آبادی ہیں. کیونکہ جب مسجد چخچن تعمیر ہو رہا تھا تو امیر کبیر سید علی حمدانی نے اپنے ساتھ کشمیر سے کاریگر بھی ساتھ لائے، اخون بھی ساتھ لائے، علماء بھی ساتھ لائے. امیر کبیر سید علی حمدانی صرف مبلغ اسلام نہیں تھا، جب وہ ایک اکانومسٹ بھی تھے جو خپلو کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنا چاہتے تھے. تو اس زمانے میں امیر کبیر سید علی حمدانی نے خپلو کے گاؤں کے علاوہ مختلف یہاں پہ مارکیٹ کا تصور دیا. یہ آپ کے سامنے وہ پہاڑ کے دامن میں وہ جو ایریا ہے اس کو شنگھونگ کہا جاتا ہے، یعنی ترکھانوں کا مارکیٹ. بعد میں آبادی بڑھتا گیا تو وہ محلے کی شکل اختیار کر لی.
ابھی یہ چخچن سے نیچے جو گاؤں ہے نیچے وہ اس کو منرونگ کہا جاتا ہے. اس سے آگے وہ ایک گاؤں ہے اس کو ہیلم ڈرونگ کہا جاتا ہے. ہیلم ڈرونگ کے معنی ہے درزیوں کا گاؤں. تو امیر کبیر سید علی حمدانی نے اپنے ساتھ کاریگر بھی ساتھ لائے تھے اور اس مسجد چخچن کو مکمل ہونے کے بعد اب آپ اندر تشریف لائیں تو آپ کو یہ اب کنورٹ ہو گیا ہے مسجد سے جامع مسجد میں. ابھی جو ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ جامع مسجد ہے جہاں پہ جمعے کی نمازیں ادا کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس جامع مسجد کو مکمل ہونے کے لیے تقریباً کوئی 130 سال لگے ہیں اور یہ عراقی بت شکن کے دور میں انہوں نے اس جامع مسجد چخچن کی مسجد کو کنورٹ کیے ہے جامع مسجد میں. ابھی آپ کو جو حصہ ابھی ہم انٹرنس ہو رہے ہیں یہ جامع مسجد ہے. اس کے اراؤنڈ میں پورا ورانڈے رکھا ہوا ہے. اس کی طرز و تعمیر مختلف قسم کے آپ کو یہاں کارویں نظر آئیں گے. مجھ میں اتنی علم نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کارویں کے بارے میں ایک چیز پہ میں آپ کو روشنی ڈالوں مگر میرا ایک دوست تھا اس کو میں نے دعوت کر کے لایا تھا. ایرانی کوئی کلچر کونسلر تھا. یہ میں آپ کو سینہ بہ سینہ جو بات چلی ہے میں اس کا آپ کو تذکرہ کر لوں. تو اس نے مجھے بتا دیا کہ اقبال بھائی کی جو اس میں جتنے کارویں ہیں اندر یا باہر اس میں اللہ تعالیٰ کے اس میں صفت 199 پھول کی شکل میں ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ چہاردہ معصومین کے بھی اسماء گرامی اس میں لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا یہ جو اوپر آپ کو نظر آتا ہے یہ علی علی لکھا ہوا ہے. مجھے اتنا عرصہ یہاں آنے کے بعد مجھے ذہن میں نہیں تھا مگر اس نے مجھے کہا کہ یہ علی علی لکھا ہوا ہے. اور یہ جتنے پھول ہیں آپ کو یہ مختلف تہذیبوں کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. مثال کے طور ان پھولوں کے علاوہ یہ جتنے آپ کو سامنے جتنے جعفری یا یہ خاتون چھتوں کے اوپر اور آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ کتنے چھت ہے. پرانے زمانے کا آرکیٹیکچر ہے 1 2 3 اور 4 اس میں 4 چھت ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو کارویں ہیں اس کے بعد میں نے خود اس کو فنڈ رکھا تھا جب میں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی تھا. میں نے سوچا یار یہ جو کارویں والا خراب ہو گئے ہیں تو اس کو ہم ریسٹور کرنے کے لیے فنڈ رکھا تھا مگر جو ابھی یہ جتنے ریپلیس ہوا ہے گو کی آپ کو پرانا کارویں اور نیا کارویں میں آپ کو فرق واضح نظر آتا ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے جو پرانے کاریگر تھے یہ تمام ہاتھ کا بنا ہوا ہینڈ میڈ ہے اور ابھی جو بعد میں جو بنایا ہے اس میں موسٹلی یہ مشین سے بنایا گیا ہے. تو اس کی خوبصورتی کوالٹی اور اوپر جو ہاتھ سے بنایا ہوا ہے اس کی کوالٹی میں آسمان زمین کا فرق ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں. اب میں آپ کو آتا ہوں اس مسجد کے مختلف نام رہے ہیں اس ایریا میں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنچھس کے دور میں اس کا نام چخچن تھا اس گاؤں کے مناسبت سے کیونکہ یہ گاؤں خپلو کا سب سے پرانا گاؤں ہے. میں نے کہا جب سے انسانیت نے قدم رکھا ہے اس علاقے میں یہ جگہ متبرک رہا ہے. اس کے بعد بدھزم کے دور میں کتنا سال رہا اس زمانے میں اس جگہ کا نام چخچن تھا. چک بلتی زبان میں
لوہے کو کہتے ہیں، چن کے معنی ہیں کثرت. کہتے ہیں یہاں پہ لوہے کا ایک گھوڑا تھا، اس لوہے کے گھوڑے کی وجہ سے اس کا نام چقچن تھا. بعد میں جب یہ چقچن کے بعد اس مسجد کا جب اسلامائزیشن کے دور میں اس مسجد کا نام پڑ گیا شخچن. شخ بلخی زبان میں عدالت کو کہتے ہیں اور چن کے معنی ہے کثرت. جب کوئی فیصلہ ہوتا تھا کسی کے درمیان، جھگڑا وغیرہ ہوتا تھا، تو اس جھگڑے میں ایک آدمی کہتا تھا یہ میرا حق ہے، ایک آدمی کہتا تھا، دوسرا فریق کہتا ہے یہ میرا حق ہے. تو اس فریق کو جب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، یار اس کو ہم کیسے فیصلہ کریں؟ تب جا کے ادھر یہ زنجیر لگا ہوا ہے، آپ کو یہ میں بتا دوں، یہ زنجیر ہے. یہ جو زنجیر ہے، ایک فریق اس زنجیر کو پکڑتے تھے، ایک فریق اس زنجیر کو پکڑتے تھے. پکڑنے کے بعد یہاں بیان دیتے تھے کہ ایک کہتا تھا یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے. تو مسجد چقچن فیصلہ کرتا تھا اگر جس کا بھی ناحق ہو وہ یا یہاں سے شل ہوتا تھا یا یہاں سے، مطلب کوئی نہ کوئی معجزہ یہ مسجد دکھا دیتے تھے. اس لیے اس مسجد کا نام اسلامائزیشن کے دور آنے کے بعد اس جگہ کا نام شخچن پڑ گیا تھا، تاکہ فیصلے کی جگہ. اس کے بعد کثرت استعمال سے اگین ابھی کوئی 300-400 سال ہوا، کثرت استعمال سے پھر وہی قبل مسیح والا نام جو اس گاؤں کے مناسبت سے ہے، اب اس کو چقچن کہتے ہیں. تو چقچن اس گاؤں کے مناسبت سے ہے، اس کا مسجد کے مناسبت اور خانقے کے مناسبت سے نہیں. تو لہٰذا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ کو تاریخ ہے، اور اس مسجد کو آپ دیکھنے میں دیکھو یہ کتنا چھوٹا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں ایک معجزہ رکھا ہوا ہے. خپلو کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور یہ تمام لوگ یہاں پہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، لوگ حیران ہیں کہ اتنے لوگ یہاں پہ کیسے سماتے ہیں. مگر اللہ کا نظام ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ تمام لوگ سما جاتے ہیں. سمانے کے بعد معجزہ یہ ہے جتنے لوگ اس میں آئیں گے اتنے طریقے سے اتنا جو ہے یہاں پہ لوگ سما جاتے ہیں. تو یہ اس کا ایک معجزہ ہے، اللہ کا کرم ہے. اور ساتھ ہی یہ مختلف تہذیبوں کی پریزنٹیشن بھی ہے، جس میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کاروئنگ کے مختلف اس میں ہیں. اس میں ترکش کلچر بھی ہے، بدھسٹ کلچر بھی ہے، اسلامی کلچر بھی ہے، ایرانی کلچر بھی ہے، اور یہ مختلف تہذیبوں کا ایک مسکن ہے. اگر دنیا میں اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم مختلف تہذیبوں پہ ریسرچ کرے گا، تو اس کے لیے دنیا میں یہ واحد جگہ ہے جو آپ کو ون ونڈو آپریشن ملے گا. مجوسی کلچر کے لیے، بدھسٹ کلچر کے لیے، اسلامی کلچر کے لیے، ایرانی کلچر کے لیے، ترکش کلچر کے لیے. ترکش مینس وہ ترکی نہیں ہے، یہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو کاشغر کا بیلٹ اور یہ جو ترکش ایریا ہے وہ ایریا ہے، جس میں ہمارا یبغو خاندان بھی وہاں سے مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ حکمران بنے ہیں. تو وہ کلچر بھی اس میں موجود ہے. اور اللہ کا احسان ہے، اس ذات کا شکر ہے، اس مسجد میں یہ اور ایک معجزہ میں آپ کو بتا دوں. پرانے زمانے میں یہ کہاوت بھی ہے اور لوگوں کے اوپر یہ گزری ہوئی چیز ہے، اگر جس کسی کو اولاد نہیں ہوتا ہے وہ یہاں آ کے دعا مانگتے ہیں، نفل کی نمازیں پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے.
اگر کوئی مشکلات میں پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا مستجاب ہوتا ہے۔ یہاں پہ دنیا میں نے خود میں ایک حاجی ہوں، تہجد کی اذان اگر آپ کو دنیا میں ملیں گے تو ایک مسجد نبوی میں ملے گا، خانہ کعبہ پہ ملے گا۔ دوسرا آپ کو جہاں تصوف کے لوگ ہیں خپلوں میں آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو تہجد کی اذان ملے گا، اور اس مسجد کی چخچن کی یہ ویرائٹی ہے، یہاں تہجد کی ہر وقت اذانیں ہوتی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے مومنین رات کے 3 بجے سے اس مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اوراد فتحیہ، اوراد عصریہ، اوراد صوفیہ کا لوگ ورد کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ اندر آئیں تو اندر آنے کے بعد اللہ اکبر، تو یہاں پہ جو آپ کو کاروی نظر آتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، کیونکہ مجھ میں اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک پھول پہ میں آپ کو یہ بتا دوں۔ یہ خیر بعد میں ان پہ انہوں نے رنگ روغن کر دیے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ دیکھو آج 800 سال گزر گئے ہیں اس مسجد کو تعمیر کر کے۔ اگر دنیا میں باقی مساجد میں یا کہیں ووڈ کاروی ہوتا ہے تو 300 یا 200 سال کے بعد یہ لکڑ سڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ لکڑ کیوں نہیں سڑا ہے؟ اس کا بھی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 9 محرم کو یوم عاشور کے شب عاشور پرانے زمانے میں خپلو پائن کے جتنے بھی گاؤں کے چولہے ہوتے ہیں وہ تمام ایک پیالی وہ لاتے تھے خوبانی کا تیل، اور تمام نوجوان مل کے رات کو یہ خوبانی کے تیل سے یہ تمام لکڑیوں پہ پالش کیا جاتا تھا، اور یہ ہر سال خوبانی کے تیل سے یہ صرف اندرونی حصہ بلکہ بیرونی حصے پہ بھی خوبانی کا تیل ملا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس خوبانی کی تیل کی وجہ سے آج سے 800 سال گزرنے کے باوجود یہ لکڑی اب بھی ثابت و سالم ہے۔ یہ وہ ٹیکنیکس ہیں، مگر بعد میں ہمارا ایک مولانا صاحب ہوتے تھے اپنا بوا حسین نے مناسب سمجھا کہ اس کو وہ طریقہ کار سے، کیونکہ اس کو اتنا علم نہیں تھا کہ یار اس روغن سے فیوچر میں ہمارے ان لکڑیوں کی حالت ٹھیک نہیں ہونی ہے، مگر بوا کو یہ شوق تھا کہ یار اس سے مسجد کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوگا، تو اللہ غریق رحمت کرے بوا حسین صاحب کو ان کے 2 فرزند ہیں جو بڑا علم دوست ہے، بہت سے کتابوں کے مصنفین ہیں۔ ان کے والد محترم نے اس کو رنگ روغن کر دیا۔ اب وہ پرانا والا جو مسجد میں پالش ہوتی تھی خوبانی کے تیل سے، وہ سلسلہ اب بند ہو گیا۔ ابھی بھی جو آپ کو چراغ جلتے نظر آتے ہیں یہ لوگوں کی طرف سے یہ ایک نیت ہوتی ہے کہ ہر آدمی نیت کر کے اس میں چراغ جلاتے ہیں، اور لوگ اپنی تمنائیں لے کے آتے ہیں، اور جو بیمار ہوتے ہیں یا کوئی انسان کے اوپر اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ خوبانی کا جو تیل ہے ادھر سے اٹھا کے یہ ان جگہوں پہ ملتے ہیں لوگ اپنے چہرے پہ، یا جہاں پہ درد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کے فضل و کرم سے، مولا پنجتن کی مہربانی سے یہ ان کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے، اور لوگ نیت کر کے ہر آدمی اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے یہ خوبانی کا تیل یہاں ہدیہ کر کے یہاں لا کے یہ چراغ 24 گھنٹہ جلتا رہتا ہے، اور اس سے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے، اب کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت کی کمی ہے، ابھی اگلے کوئی اور قسط ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھیں۔ آپ کو کیا بتاؤں، یہاں میں قندیل کا ذکر کروں جو پرانے زمانے میں ہم اس کو یہاں پہ خوبانی کے تیل سے اس جامع مسجد کو چراغاں کرتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے، حکومت پاکستان کی مہربانی ہے، یہ مولا پنجتن کی مہربانی ہے اور حکومت کی مہربانی ہے، یہاں پہ بجلی گھر بنا ہے، بجلی آئی ہے۔ اب یہ پرانے زمانے کے قندیل ہم نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اب تو یہاں پہ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر لوگوں کی تمنائیں ہیں، اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے یہ چراغ جلاتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں نے محراب کا ذکر نہیں کیا، کرسی کا ذکر نہیں کیا، اچھا، اور یہ چھت دیکھو، آپ اندر سے آپ دیکھ لیں کتنے سٹیپس ہیں چھت کے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، آج سے 800 سال پہلے لوگوں کا دماغ کیا تھا۔ یہ عراقی بت شکن کی مہربانی ہے، یہ اس زمانے کے آرکیٹیکچرز ہیں، آج سے 700-800 سال پرانا آرکیٹیکچر ہے، اور آج یہ بھی ہمارے یہاں کے ماحول گلگت بلتستان خصوصاً خپلو کو بلتی زبان میں کھابلو کہتے ہیں۔ کھا کے معنی ہے کثرت برف، بلو کے معنی ہے زیادتی، اس زمانے میں اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے اس کو ایسے انداز میں اس کی تعمیرات کی ہے تاکہ سردی گرمی کا اثر اس خان کے اندر جو نمازی ہیں ان پہ نہ پڑے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنا گانچھے ٹی وی کا، صدائے ہمالیہ کا، آپ صحابی برادری کا، اپو کا، آپ سب کا اور صدر صاحبان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس تاریخی جامع مسجد کے بارے میں جو مجھ جیسا ناقص آدمی کے پاس جو علم تھا وہ میں نے آپ کو دینے کے لیے آپ نے اہتمام کیا، جس کا میں گانچھے کے صحافی برادری کا انتہائی مشکور ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اس مسجد چخچن کے اندر سے، پروردگار ہمارا یہ چھوٹا سا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے جو ہم نے باتیں کی ہے، پروردگار اس کو آپ قبول فرما، اور ہمیں امیر کبیر سید علی حمدانی کے صرف بلڈنگ پہ نہیں، ہم ان کے تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کے لیے، اور امیر کبیر سید علی حمدانی اور مسجد چخچن کی اس سٹرکچر اور یہاں کے اس ماحول کو پروردگار آپ ہمیشہ سدا و آباد رکھے، اور اس یہ خپلو کی سرزمین جو پورے پاکستان میں موسٹ پیسفل ایریا ان دا ورلڈ، جس کو لقب ہمارے خپلو کو ملا ہوا ہے، پروردگار اس امن کو تا قیامت تک بحال رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔